Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all YouTube family, I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना न्यू आने वाली वीडियोस का आप नोटिफिकेशन 100% मिस कर जाएंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और ना पसंद आए तब भी लाइक एंड शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट से ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और मैं देख रही थी कि मेरे भी सब्सक्राइबर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं। चैनल तो मैंने काफ़ी टाइम से बनाया था, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स ऐसी थी कि जिनको मैं उनकी वजह से, बल्कि कहना चाहिए कि मैं टाइम ही नहीं दे सकी इसको। अभी भी मतलब ऑफ एंड ऑन मैं कुछ इसको टाइम देना शुरू हुई हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया। और आइंदा भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी और मैं होपफुल भी हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज थोड़ा सा लेट मैं रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ अभी भी अगर मेरा गला जो है वो कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब करे तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। अच्छा, ड्रामा अभी कंप्लीट हुआ है जफ़ा। बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी इस ड्रामे की भी, और लोगों ने पसंद भी बहुत किया क्योंकि रूटीन से थोड़ा सा हट के ड्रामा था। और इसको अगर हम मतलब वन सेंटेंस में समझ लें या इसको हम ऑर्डिनरी लेवल पे देखा जाए तो ये ड्रामा जो है वो बहुत ही सिंपल सा बताया गया है। अगर हम इसको बिल्कुल उस तरह से देखें तो कि जी दो कज़न्स हैं, उनकी शादी होती है और अपनी मैरिड लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को वो किस तरह हैंडल करती हैं और किस तरह उस रिलेशन में सर्वाइव करती हैं, बेसिकली ड्रामा उसके लिए है। तो ये सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं कि ड्रामा सिर्फ इस चीज़ पे बेस कर रहा है। इस ड्रामे को अगर समझा जाए तो इसमें और बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हमारी सोसाइटी में हम देखते भी हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको डिस्कस किया गया है, एड्रेस उन्हीं को किया गया है। और स्पेशली जो इसकी राइटर हैं समीरा फज़ल, तो वो तो लिखती भी इसी टाइप का ही हैं कि जो सोसाइटी में, वैसे तो राइटर सारे ही वही लिखते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है या जो वो समझते हैं, क्योंकि अब लोग भी, हम जो पूरी अवाम है वो भी कोई इतनी जाहिल नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। ये नहीं है कि कुछ भी बना के उनको दिखा दो तो वो देख लेंगे और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो अब बोलते भी हैं, अपना मतलब जो है वो अपने रिव्यूज़ भी कह लें और अपने ऑब्जेक्शंस भी कह लें, वो रिकॉर्ड पर भी लेके आते हैं। तो अब समीरा फजल की अगर बात करें तो इनका ड्रामा मनमाइल तो किसी को भूला ही नहीं होगा, और अभी कुछ अर्सा पहले ही उनका एक ड्रामा चला था मेरे बन जाओ। तो अगर आप देखें तो मेरे बन जाओ जो ड्रामा था उसमें भी एक मतलब बहुत बड़ा एक इशू है जिसको कि उस इशू को भी हम इग्नोर कर देते हैं। वो भी मतलब एक लड़की होती है, उसका कज़न उसके साथ हुई, उसकी शादी होनी होती है और उसका कज़न बहुत वेल एजुकेटेड होता है और बाहर रहता है और बाहर से ही वो पढ़ा होता है सारा कुछ, और उस लड़की ने भी बाहर उसके साथ ही जाना होता है। लेकिन अब उसका प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी ही फियांसी को ब्लैकमेल करता है और उसके नज़दीक उसकी इज़्ज़त की कोई अहमियत ही नहीं होती। और एक लड़का जो दिखाया गया कि उधर ही उनके करीब में ही कोई मार्केट है और उसमें वो टेलर है। उस टेलर को जो बज़ाहिर इतना एजुकेटेड भी नहीं है, उसका प्रोफेशन भी मतलब जो हम लोग कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में है कि जी मतलब टेलरिंग कर रहा है, तो यह कि हालांकि बुटीक्स जिनकी हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी टेलर ही होते हैं बेसिकली। वो इन्हीं लोगों से ही फैसिलिटीज़ लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो उनके नाम के साथ डिज़ाइनर लग जाता है तो इसलिए उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन अगर कोई वैसे ही शॉप पर टेलरिंग कर रहा है तो उसको वो रिस्पेक्ट कह लें या वो रिगार्ड कह लें, वो सोसाइटी में नहीं मिलता। और ये भी चीज़ उसमें दिखाई गई थी।
اور دوسرا یہ دکھایا گیا کہ وہ ٹیلر ہو کے جو کہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی کی عزت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس میں بھی اسی طرح کے ایک ایشو ریز کیا گیا تھا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ڈرامہ ابھی ختم ہوا ہے جفا، تو اس میں بھی جو ہے جو مین ایشو تھا وہ تھا مینٹل ہیلتھ. بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ جو ڈرامہ پورا بیس کر رہا تھا وہ اس چیز پہ بیس کر رہا تھا کہ جو لوگ اس پریشر میں سے یا اس مینٹل ہیلتھ کے ایشو میں سے جو گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو لائف میں کیا کیا، ان کی لائف میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اور وہ اس چیز میں کس طرح سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ بھی سفر کرتے ہیں. اور مطلب یہ ساری چیز کو اس ڈرامے میں ایک بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا تھا. اب اگر دیکھا جائے تو اس میں جو 2 کزنز ہیں، ایک زارا وہ خود ڈاکٹر ہے، اور ایک اندلیپ جو کہ انتہائی امیچور ہے. اچھا جناب، اس کی میچورٹی کی وجہ سے ہی یہ جو اندلیپ ہے اس کے پیرنٹس کو اس طرح کا ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے کہ وہ اس کی شادی ایک اتنے میچور انسان کے ساتھ کر دیتے ہیں. ان کی تو ایج میں بھی کافی ڈفرینس ہوتا ہے، جس کو کہ ہمارے کریٹکس نے کافی ہائی لائٹ بھی کیا تھا. بٹ اینی ویز جیسے بھی ہوا اس کی شادی ہو گئی، اس کے بعد اس نے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا شادی والے دن ہی، اور سارا کچھ جو بھی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی پازیٹیو دکھائی گئی کہ وہ جو ڈاکٹر نمیر ہوتا ہے جس کے ساتھ اندلیپ کی شادی ہوتی ہے، اس نے بڑا پازیٹیولی اس ساری چیز کو ہینڈل کیا بڑی میچورٹی کے ساتھ، جو کہ عموماً ہمارے ہاں یا ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہوتا نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اس کی مدر کا ریئیکشن بھی آتا ہے، جو ساس ہوتی ہے اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ اس کا جو ریئیکشن آتا ہے. لیکن وہ ماں بیٹی جو اسپیشلی ہوتی ہے وہ ماں کو کرتے کرتے کنونس تو وہ کر ہی لیتی ہے کہ نہیں آپ چھوڑ دیں. اور خیر وہ بھی بڑا پھر بعد میں پازیٹیولی اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، اور اچھی طریقے سے رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی اتنے زیادہ کمپلیکسز نہیں آتے ان کے درمیان میں. تو ان کی سٹوری میں تو ٹوسٹ آگے چل کے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گی ڈاکٹر زارا کی، کہ پورے ڈرامے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہی ایک سینسیبل کیریکٹر تھا، اور اسی کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھا کہ اس کی شادی جس کے ساتھ ہوتی ہے مطلب حسن، اس کو چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، جس کو کہ وہ مطلب وہی ہماری ایک جو تھنکنگ ہے سوسائٹی کی کہ جی اگر کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، اگریسو ہو رہے ہیں، یا ان کی کہیں کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کہ فیملی الاؤ نہیں کر رہی، تو جی اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادی کر دو. کسی بھی سینس میں اگر لڑکا اسپیشلی اگریسو ہو رہا ہے تو اس کی نا بس شادی کر دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ انتہائی غلط تھنکنگ ہے ہماری سوسائٹی میں. اور یہ ہمارے جو ہے نا، آپ دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ اسٹوری چل رہی ہوتی ہے. مطلب ان کی شادی ہوتی ہے، وہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم وہ مطلب اپنی انسیکیورٹیز اس کی جو ہوتی ہیں حسن کی، وہ اس کی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ حسن اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے اس کو ڈومیسٹک ابیوز بھی کرتا ہے ڈاکٹر زارا کو، جو کہ اس کی بیوی ہوتی ہے. اور ایک ٹائم پر تو وہ اتنا زیادہ، پہلے تو وہ پھر بھی کچھ تھوڑا بہت کم اس کو مارتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ اتنا زیادہ اس کو مارتا ہے کہ وہ سیریس انجریز پہ پہنچ جاتی ہے، اور بالکل وہ ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے. اور اس کا پھر اینڈ پر یہی وہ مطلب نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں مطلب اس کو چھوڑ دیتی ہوں، سیپریشن لے لیتی ہوں. لیکن اس کے بھی گھر میں چونکہ اس کی ایک دادی ہوتی ہیں جو کہ اولڈ سکول تھاٹ سے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی ڈیورس تمہاری ہی غلطی ہوگی، تم ہی نے ہسبینڈ کو یہ کہا ہوگا، وہ کہا ہوگا، تمہاری ماں بھی ایسی ہے، جو ایک ٹپیکل ہماری سوسائٹی میں ایک تھنکنگ ہے. اب یہ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہ کوئی اس لیے شادی کرتا ہے، اور نہ کوئی لڑکا یا لڑکی اس لیے شادی کرتے ہیں، یا پیرنٹس اس لیے کرتے ہیں بچوں کی شادیاں کہ ان کے بریک اپ ہو جائے. لیکن ایسے حالات میں ساتھ رہنا بھی بہت مشکل کام ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر زارا ہی پورے ڈرامے میں جو دیکھا جائے تو مطلب ایک سینسیبل اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس نے ڈائگنوز کر لیا. اس نے ڈائگنوز کیا کرنا، اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ حسن کو اینگر ایشوز ہیں. پھر بعد میں وہ اس کو اپنی جو ہے اس کی حسن کی دادی سے پتہ چلتا ہے کہ جی بچپن سے اس نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوئی ہیں باتیں، اور جس پہ وہ اسے کہتی ہے کہ جی تمہیں چاہیے کہ تم تھیراپی کرواؤ. اب یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ہوتا ہے ایک شوق کہ جی میں کیوں تھیراپسٹ کے پاس جاؤں. وہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ بھی لیتی ہے، سارا وہ بھی سین چلتے رہتے ہیں، لیکن اینڈ پر جا کر یہی ہوتا ہے کہ وہ تھیراپسٹ کے پاس نہیں جاتا اور ان کی شادی ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی پیرنٹس اس کو فلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر زارا جو ہوتی ہے وہ پھر بھی انیشیٹو لیتی ہے کمپرومائز کا، کیونکہ وہ اینڈ تک بھی نہیں چاہ رہی ہوتی کہ یہ شادی ختم ہو. وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے حسن کو، لیکن حسن خود یہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا کہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ میں جو یہ کام کروں، تھیراپسٹ کے پاس جاؤں یا کوئی ٹریٹمنٹ لوں. اب یہی ایک پرابلم ہے کہ جب کسی مرد کے اوپر اس طرح کی بات آئے تو وہ اس چیز کو ڈینائی کر جاتا ہے، اور اگر یہی ایشو کسی فیمیل کے ساتھ ہو، کسی لڑکی کے ساتھ ہو، تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے گھروں میں. اور اس کی دادی کا بھی یہی تھا کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے اندر اینگر ایشوز ہیں اپنے باپ والے، اور اس نے کہا کہ چلو اس کا تو بہترین حل جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جی شادی کر دو تو خود ہی صحیح ہو جائے گا. اب اتنا سائیکو قسم کا ہسبینڈ ہو یا سائیکو قسم کی وائف ہو تو اس کے ساتھ رہنا وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا. وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. کہنے سننے میں تو بڑا وہ آپ کو فیسنیٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑی فلمی سی سٹوری لگ رہی ہوتی ہے، اچھا جی اس نے ایسے کر لیا ایسے کر لیا، لیکن جو اس چیز میں سے گزرتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کیسے گزر کے یہاں تک پہنچا. یہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ ڈرامہ تھا کہ جس میں یہ اوپنلی بتایا گیا کہ وہ پلس لیتی ہے تاکہ وہ کنسیو نہ کرے. اور اس کے اوپر بھی مطلب وہ اس کی طرف سے حسن کی طرف سے بھی بڑا ریئیکشن آتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک اور حسن نہیں بنانا چاہتی. تو وہ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر اس کا بچہ ہوتا تو وہ بھی اپنے باپ کو دیکھتا حسن کو کہ وہ ماں کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے، تو اس نے بھی ایک اور حسن ہی بننا تھا. بٹ اینی ویز ان کی پھر اینڈ پر جا کے شادی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈائیورس اٹس سیلف ایک بہت بڑا ٹراما ہے، اور جو بھی اس میں سے گزرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اتنا ایزی فیز نہیں ہوتا جس میں سے انسان گزرتا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر زارا جو ہوتی ہے وہ خود تھیراپسٹ جو ہے اس سے ٹریٹمنٹ لیتی ہے کہ میں اس ٹراما میں سے نکلنا چاہتی ہوں. تو بٹ اینی ویز اس میں بعد میں پھر دکھاتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نارمل لائف کی طرف آ گئی ہے، اور وہ ڈیلس جا رہی ہے US، اور اس کو ایک اپنا کوئی دوست بھی مل جاتا ہے کلاس فیلو، اور وہ اس کے ساتھ مطلب ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ دکھا رہے ہوتے. اچھی تو نہیں کہہ سکتے لیکن سٹارٹ دکھاتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے اندلیپ، اب اس کے پیرنٹس نے بھی یہی کام کیا کہ ایز یوزول جیسے پیرنٹس کرتے ہیں کہ بیٹی کی اگر کوئی اس طرح کی بات پتہ چلی، اچھا جی سب کچھ اس کا ختم کر دو، پابندیاں لگا دو اور اس کی شادی کر دو. اب شادی بھی ایک اتنے بڑے بندے کے ساتھ کر دی، اتنے میچور آدمی کے ساتھ. خیر لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی میچورٹی سے، اپنے پازیٹیو جو ہے تھنکنگ کے ساتھ کہہ لیں، یا بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اور اس کی جتنی بھی بیوقوفیاں ہی کہیں گے تھیں، جو کہ جیسے کہ اس نے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا اس کو بڑے پازیٹیولی ہینڈل کیا، اور سارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس کو پھر وہ اس میں ایڈمیشن بھی کرواتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے، کبھی وہ یونیورسٹی ہو جاتی تھی، کبھی وہ کالج ہو جاتا تھا. اب یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ایشوز تھے. اب اسی طرح ایک ریکویسٹ میری ضرور ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ڈرامہ اسلام آباد کا بنے تو اس میں رکشہ نہ آئے، کیونکہ اسلام آباد میں رکشہ الاؤ نہیں ہے. اور اس میں بھی وہ کہتی ہے کالج سے واپسی کے لیے میں رکشے پہ آ جاؤں گی. تو کائنڈلی اس چیز کو جو ہے نا وہ ذرا کنسیڈر کیا کریں، اسلام آباد میں رکشہ الاؤ نہیں ہے. بٹ ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف. تو وہ اس کو مطلب دوبارہ سے اسی طرح سے ہی ڈیل کرتا ہے کہ نہیں تمہاری ایجوکیشن ضروری ہے، کیونکہ اس کو
پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا پرابلم چل رہا ہے. اس لیے وہ ڈرامے میں تو خیر نہیں شروع میں بتایا جاتا، اس میں تو بڑا پازیٹیو سا دکھاتے ہیں کہ جی وہ ہیرو اس طرح کا ہے اور سارے لوگ بڑے لڑکیاں اسپیشلی آئے جی ہسبینڈ ہو تو ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے. وہ اپنی وجہ سے اس کے ساتھ اتنا کیئرنگ اور سنسیئر تھا کہ وہ اپنی لائف میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اگر کوئی اس کو کسی بھی قسم کا اپنی لائف میں کوئی ایشو آتا ہے، لیکن وہ اس کی اسٹڈیز بھی بیچ میں ہی رہ گئی، سارا کچھ بیچ میں ہی رہ گیا، اور اس نے جو ہے اس سارے ٹائم پیریڈ میں کنسیو کر لیا. اب جیسے ہی وہ یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ اس نے کنسیو کیا، تو جناب وہ ڈاکٹر نمیر صاحب جو ہیں وہ کسی اور فیز میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ جا کے کہیں پتہ چلتا ہے. ہاں یہ ضرور اس کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ مطلب ظاہر ہے بینگ ہیومن، وہ اس کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، کئی قسم کے خدشات تھے، کئی قسم کے اس کی وہ ان چیزوں کو لے کے وہ سوچتا بھی تھا کہ 99% تو چانس یہ ہے کہ مجھے جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میریکل بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ وہ دعا ضرور کرتا تھا اللہ سے کہ یہ میریکل ہو، میں جو سوچ رہا ہوں یا مجھے جو وہم آ رہے ہیں وہ غلط ہوں. کیونکہ اندلیب ایسی نہیں ہے. اندلیب جو ہے وہ تو کالج جانا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اس لڑکے کو ملنا بھی نہیں چاہتی تھی دوبارہ، وہ اس کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی وجہ سے وہ کالج جانے سے یا اسٹڈیز کنٹینیو کرنے سے بھی اوائڈ کر رہی تھی. لیکن میں نے خود اس کو فورس کیا. مطلب یہ ساری چیزیں ہی اس کی پازیٹیو جا رہی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ مرد بھی تھا اور وہ بھی چیز بیچ میں آ جاتی تھی. لیکن پھر بھی وہ اپنی وائف کو بلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ وہ اس کے اوپر کوئی تہمت لگائی اس نے، نہ کوئی بہتان لگایا. یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن تھا جو اس ڈرامے میں بتایا گیا. پھر خیر اب وہ جی جب بیٹی اس کی ہو جاتی ہے تو وہ ڈی این اے کرواتا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. صرف وہ کوئی اس کو بلیم نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پوری بات سنتی نہیں. اور یہی ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ ہم لوگ پوری بات تو کسی کی سنتے نہیں. ہم اتنے ہائی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمیں پرابلم ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے. اور یہی اندلیب کرتی ہے، وہ بات سنے بغیر. اب کوئی ماں اپنا بچہ چھوڑ کے نہیں جاتی، وہ بچہ بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے. پھر وہ کہاں جاتی ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کدھر چلی گئی، حتیٰ کہ وہ مطلب ڈکلیئر ہو جاتا کہ وہ مر گئی، اس نے سوسائڈ کر لیا پھر سے. لیکن وہ پتہ چلتا ہے جب وہ کہیں کراچی پہنچ گئی اور وہاں پر جا کے اس نے کوئی پارلر وغیرہ پر کام کرنا شروع کر دیا. پھر وہ اچانک سے واپس آ جاتی ہے خود بخود ہی. پھر وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنی وہ بیٹی کے لیے واپس آئی ہوں، اور ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اس ساری چیز میں یہ ہے کہ وہ اپنے ڈی این اے جو کرواتا ہے ڈاکٹر نمیر، اس کی رپورٹ ہی نہیں لیتا. پھر وہ کہیں جا کے وہ رپورٹ لیتی ہے اور اس سے اس کو پتہ چلتا ہے. اس کا پھر ٹیمپریچر نیچے آتا ہے جو اتنا ہائی لیول پر تھا. پھر وہ بیٹھ کے تو اپنی مدر ان لا سے بات کرتی ہے، تو اس کی مدر ان لا کہتی ہے تم بات سنتی، تم بیٹھتی، تم پوچھتی تو میں بتاتی. جب بھی بات کرنے کی کوشش کی تم نے کہا میں نے سننا ہی نہیں. اور اس کا واقعی ایٹیٹیوڈ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے. اور اس کے پیرنٹس بھی اس کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہی رہتے ہیں کہ یہ مطلب کسی چیز کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن پھر خیر اینڈ پر جا کے وہ سن لیتی ہے ان کی بات اور چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس. اور پھر یہی کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے گھر نہیں آئی، اپنی بیٹی کے گھر میں آئی ہوں. اور اپنی وہ کسی جس کے ساتھ وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرتی ہے کہ جی میں جو ہوں نا اپنی بیٹی کے لیے ہی صرف واپس آئی ہوں. اور اپنی ساس کو بھی کہتی ہے کہ آپ کو اپنا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹے سے ہی لگتے ہیں، اور نصیحتیں وہ صرف وہ دوسروں کو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی ساس ایک بہت اچھی بات کرتی ہے کہ زندگی کے فیصلے جذبات میں آ کے نہیں کیے جاتے، عقل مندی سے کیے جاتے ہیں. اور اگر زندگی تم نے گزارنی ہے نمیر کے ساتھ ہی تو پرانی باتوں کو بھول کے آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. اب اس ساری چیز میں جو ایک مین ایشو تھا وہ یہ کہ جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے نا، اس میں
کافی سارے فیزز ہوتے ہیں، اور اس میں ہی ایک فیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹاک تھیراپی، کہ آپ کسی سے بات کریں گے، اپنے ویوز شیئر کریں گے، اپنی فیلنگز شیئر کریں گے، تو ہی دوسرا آپ کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کر سکتا ہے، آپ کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. کیونکہ جو انسان پرابلم میں ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں ہی پرابلم میں ہوں اور کوئی آئی نہیں، اور میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہی سین یہاں پر تھا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر نمیر کو یہ تھا کہ میں کسی کو سمجھاؤں کیا. بٹ اینی ویز ان شارٹ یہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ان شارٹ یہ کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی، یہ اس کو بھی اسی طرح ہی لینا چاہیے جیسے کہ ویسے ہمیں کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے انسان کو، یہ بھی اسی طرح ہی ایک ڈیزیز ہے، اور اس کا بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تھیراپسٹ بہت کم ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تھیراپسٹ بہت کم ہیں. اب دیکھا جائے تو WHO کی رپورٹ ہے کہ 8,000 لوگ ہیں جو پاکستان میں سال میں سوسائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے منسٹری کی رپورٹ ہے کہ 8 لاکھ لوگ ہیں، بلکہ 8 کروڑ 8 کروڑ لوگ سے زیادہ لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے جن کو، اور ہمارے ہاں بات نہیں کی جاتی. اب بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ کوئی کہے گا ہائی یہ تو پاگل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں پاگل ہیں، ویک ہیں، سلو لرنر ہیں، یا پھر کریزی ہیں. اس قسم کے ہم آلریڈی جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بندے کو، جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں بات کرنے سے. جبکہ بات کرنے سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو آیا کوئی پرابلم ہے یا نہیں. پھر پیرنٹس جو ہیں وہ اس میں بڑا کی رول پلے کر سکتے ہیں. جو ویل انفارم پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ جو ہے وہ 13 14 15 سال کی ایج سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ پیک ٹائم ہوتا ہے. اس میں بریک ڈاؤنس آتے ہیں کئی قسم کے، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گروئنگ پینز ہیں، یہ اس طرح ہی کی ہیں چیزیں، یہ ٹیمپریری ہے، یہ سیریسلی نہیں لیتے ان چیزوں کو. جبکہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر بچہ کرے آپ کا تو اس کو فوراً وہیں پر ہی سیریس لے لینا چاہیے. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بس ویسے ہی کر دیا ہے، نہیں، اس کو وہیں پر سیریس لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کس جگہ پر کھڑا ہے، یا اس کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی ہے یا کیا نہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو ہمیں اس ڈرامے میں بھی بتائی گئیں، اور جن کو کچھ لوگوں نے تو انڈرسٹینڈ کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ کے اعتراضات تھے. بٹ اینی ویز یہی میرا اس ڈرامے کے اوپر ریویو بھی تھا، اور کچھ تھوڑی سی آپ سے مینٹل ہیلتھ کے ٹاپک پر ڈسکشن بھی کرنی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کیا ویوز ہیں آپ ضرور شیئر کیجیے گا. تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.